रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की लॉकडाउन के बावजूद एक पुरसुकून सुबह है, 11 डिग्री की राहत, मगर दिल बहुत बेचैन है, दिल उदास है। पिछले दिनों हमने इतने जिगर खोए हैं, इतने जानने वाले दोस्त अहबाब हमसे बिछड़े हैं कि अब शुमार मुश्किल है। खुदावंद उन्हें गरीक रहमत करे और जो बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा और सेहत और सुकून अता फरमावे, आमीन। ऐसे दिलदोज माहौल और हालात में पॉजिटिव वाइब्स और इंसान दोस्ती की बहुत ज़रूरत है। ये हम पे फ़र्ज़ है। अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल करें, हिफाजत करें और अपने इर्द गिर्द रूहानी फ़िज़ा कायम करें। खुदारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचें और लोगों को बचाएं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे कादिरुल कलाम शायर से होगी जो जामा मिलिया इस्लामिया दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। रूहानियत इनका मौजू, नात गोई इनका विजदान। मेरे बेनज़ीर दोस्त डॉक्टर वाहिद नज़ीर। आइए इनके कलाम से इनका इस्तकबाल करते हैं। दिल है मायल उधर इधर मायल, फैज़ बख्शिश करम अता है आज, है इताअत ही बस इलाज इसका, है इताअत ही बस इलाज इसका, ज़हरालूद जो फ़ज़ा है आज। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। वाहिद नज़ीर भाई, सलाम और रहमत। हमारे सीनियर दोस्त डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद का एक शेर पुराना है मगर आज के माहौल पर बहुत सादिक आता है कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो मेरे भाई, क्या हाल है आपकी दिल्ली का, बताएं। प्रिया मोहतरम जावेद दानिश और दिल्ली के हालात आपको मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हो रहे होंगे। बस देखते देखते नामवर हस्तियां रुखसत हो रही हैं और ऐसी हशर सामानी है कि अल्लाह अपनी रहमत का साया दराज करे, सबों को अमन व अमान में रखे। आमीन। तो इधर बताएं। इधर कुछ दिनों से वबा बहुत ही शदीद हो गई है और हर तरह की दुश्वारियां मरीजों को हो रही हैं। अल्लाह ताला बेहतर सबील पैदा फरमाए, लोगों को आसानियां सर। मेरे ख्याल में हालात तो बहुत नाजुक और बहुत इबरतनाक है, मगर एक अजब वहशत भी तारी है। लोगों में एक डर की कैफियत पैदा हो गई है। हमें चाहिए कि व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया हो, इस पर ऐसी नेगेटिव खबरें, इनको अब कंट्रोल होना चाहिए। जो हजरात हमसे गुजर रहे हैं, जो हजरात हमें छोड़ कर जा रहे हैं, उनके लिए दुआएं ज़रूर करें, मगर दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़ या और चीज़ें ऐसी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वक्त हर एक का इम्तिहान लेता है और लेगा। हमें ज़रूरत है कि ख़ुद को किस तरह बचाना है और अपने चाहने वालों की हिफाजत किस तरह करनी। रहे नाम अल्लाह का, बिल्कुल यही माहौल है। तो क़िबला, ऐसे इबरतनाक दौर के लिए सूफिया क्या कहते हैं? सूफिया के यहाँ वही मामला है जो इस्लामी तालीमात का मामला है।
چونکہ وہ کچھ الگ سے باتیں نہیں کرتے. جب بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو صبر و شکر کے ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کی طرف لوٹنے کی دعوت دے رہا ہے. صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن جب وبائی شکل اختیار کر لے مرض تو ایسے میں توبہ اور استغفار ہی صوفیہ کا شیوا رہا ہے. اور آج بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ خدا سے اپنے گناہوں اور اپنے اعمال سے متعلق بس دعا کریں کہ مولا رحم فرمائے. یہی صوفیہ کا شیوا رہا ہے. تصوف کی اپنی اہمیت ہے، مگر کیا اس مشینی دور میں اس کی ضرورت ہے؟ اور تصوف ہے کیا؟ آج کے اسٹوڈنٹ کو اگر بتانا ہے تو کیا بتائیں گے ہم کہ تصوف کیا ہے؟ جی، جیسا میں نے عرض کیا کہ تصوف کوئی جداگانہ مشرب یا دین محمدی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ صوفیہ نے اسے اپنے اعمال اور عاد و اذکار، مشاہدات اور خصوصاً روحانی مشاہدات کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو یکجا کیا ہے. اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے. قرآن میں یہ آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. لیکن قرآن ایک پورا گلستان ہے جہاں عام آدمی اس پودے کی، اس درخت کی شناخت نہیں کر سکتا کہ کون سا پودا کس مرض کے لیے شفا ہے، کون سا پودا کس بیماری کے لیے شفا ہے. صوفیہ کرام نے اپنے مشاہدات کے ذریعے بس یہی کام کیا ہے کہ قرآن میں جو مختلف آیات اور مختلف اذکار جو موجود ہیں اور کس آیت کو ہم کس موقع سے پڑھیں تو یہ ہمارے لیے شفا ثابت ہوگی. بس یہی کام صوفیہ کرام نے اپنے روحانی مشاہدات کی بنیاد پر کیا ہے. اور یہی تصوف ہے کہ ذکر و اذکار اب قلب کی صفائی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. خدا کی طرف قربت کے لیے، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن آیتوں کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. یہ صوفیہ کرام نے برسہ برس کے مشاہدے کے بعد تصوف کی تعلیمات میں شامل کیا ہے. چلیے صاحب، آج کی گفت و شنید کا آغاز آپ کے بچپن سے کرتے ہیں. آج ہمارے دوستوں میں ماشاءاللہ آپ سب سے سنجیدہ اور حلیم اور جھک کر ملنے والے بہت ہی یعنی بہت ہی ایک طرح سے ریزرو ٹائپ کے دوست ہیں ہمارے. مگر بچپن آپ کا کیسا تھا؟ کیا بچپن شوق نہ تھا؟ جی بالکل، میرا بچپن شوق تھا. اچھا. اور یہ عام طور سے بات تجربے میں آتی ہے کہ جو بچے بہت شوق ہوتے ہیں ایک خاص عمر کے بعد سنجیدہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بات مجھ پر بھی صادر آتی ہے. تو بچپن کہاں گزرا؟ جی، میری پیدائش موجودہ جھارکھنڈ جو غیر منقسم بہار کا حصہ تھا، ایک ضلع گریڈی ہے، اسی ضلع میں میری پیدائش ہوئی.
اور میری تعلیم بہت ہی تھوڑی سی اسکول کی ہوئی. اس کے بعد پھر میں مدرسے کی طرف رجوع ہوا. میرے والدین، میرے بھائیوں کی یہ خواہش ہوئی کہ میں مدرسے کی تعلیم حاصل کروں، اور پھر ایک مدرسے میں میری تعلیم کا آغاز ہوا 1976 میں. 1968 میری پیدائش ہے، تو 8-9 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل ہو گیا. آپ نے جیسا کہا کہ آپ کا بچپن تو شوق نہیں تھا، تو کس طرح شوخی تھی جو شاید شرارت کی حد تک پہنچتی تھی، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں گیا تو ناظرہ کے بعد حفظ شروع کیا میں نے، حفظ قرآن. تو ایک دن ایک حافظ صاحب نے سبق سنتے ہوئے مجھے ایک چھڑی لگا دی، اور میں اسے برداشت نہیں کر سکا. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں سبق سنا دیتا ہوں، لیکن انہوں نے اس کی مہلت ہی نہیں دی اور چھڑی پڑ گئی. تو میں نے جس شوخی کا ذکر کیا یا شرارت کا، کہ باہر مدرسے کے گیٹ پہ ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا جس میں جلیبیاں وغیرہ بکتی تھی، ملتی تھی. میں اس ہوٹل پہ گیا اور برنا آپ نے دیکھا ہوگا، جلیبی پہ بیٹھا ہوا تھا. اس کو کاغذ سے میں نے پکڑا اور لا کر حافظ صاحب کے جوتے پہ ڈال دیا میں نے. تو یہ، اور اس کے بعد حافظ صاحب نے وہ جوتا پہنا، برنا نے کاٹا انہیں. پیر کچھ ہی دیر میں بہت تندرست ہو گیا. انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا بھی کہ یہ کام، اس وقت میرا نام ظاہر ہے آج بھی میرے سرٹیفکیٹ کا نام عبدالواحد ہے، تو حافظ صاحب نے کہا بھی کہ یہ کام عبدالواحد کا ہی ہو سکتا ہے. میں مشہور تھا اس طرح سے، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ کس طرح وقت نے صاحب سے دوستی ہو گئی. یہ اچھا، مگر مدرسے کے بعد آپ نے یعنی پرائیویٹ کیا، یعنی گریجویشن وغیرہ پھر کیسے کیا؟ جی، مدرسے میں میری حفظ کی دستار بندی ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں نے ثالثہ تک کی تعلیم حاصل کی، فارسی عربی کی. اور اس درمیان وہاں مدرسہ بورڈ کا ایگزام میں دے رہا تھا، جو گورنمنٹ کے مدارس ہوتے ہیں، عالیہ مدارس. تو ثالثہ تک پڑھنے کے بعد میں پھر اس طرف رجوع ہوا، اور میں نے عالم اور فاضل کیا مدرسے سے، اور اسی کی بنیاد پر پھر میں نے بی اے میں داخلہ لیا، بی اے کیا میں نے. پھر فارسی میں ایم اے کیا پٹنہ یونیورسٹی سے، پھر اردو میں ایم اے، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، پی ایچ ڈی کی. یہ اس طرح سے میں، یعنی نظامیہ مدرسے سے عالیہ مدرسے میں آیا، اور عالیہ سے پھر میں یونیورسٹی کی تعلیم سے منسلک ہو گیا. یہ اچھی بات ہے کہ آج کے دور میں ایسا ممکن ہے، پہلے شاید ممکن بھی نہیں تھا، اور بچے مدرسے میں ہی رہ جاتے تھے. مفتی تو بن جاتے تھے، مگر جو یونیورسٹی کی تعلیم ہے یا اعلیٰ تعلیم ہے اس سے بیچارے محروم بھی رہتے تھے اور اس طرف رجوع بھی نہیں کرتے تھے. مگر یہ آپ کی خوش بختی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ واحد نذیر صاحب ڈاکٹر بنے، اور میرے دوستوں میں جو بہت نمایاں نام ہے وہ آپ کا ہے. تو حضرت شاعری کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ شاعری کا آغاز یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں تھا، تو 1981 میں
1981 میں ایک عالم دین مولانا حبیب الرحمان صاحب اڑیسہ کے تھے، بزرگ عالم تھے، مجاہد ملت سے مشہور تھے، تو ان کا وصال ہوا اور مدرسوں میں کافی ان کی وفات سے صدمے کا ماحول تھا۔ میری ملاقات ان سے نہیں تھی، لیکن وہاں مدرسے میں جب تعزیتی نشستیں ہوئیں تو ان میں ہمارے اساتذہ نے ان کے علمی اور روحانی کمالات کا ذکر کیا، اور پھر وہیں سے وہاں یکایک مجھے یہ لگا کہ میں ایک منقبت لکھوں ان کے لیے، حضور مجاہد ملت کی منقبت لکھوں۔ اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ شاعری جو میں نعتیہ شاعری میں پڑھتا تھا، مدرسے میں تھا تو وہی اشعار مجھے سننے کو ملتے تھے، لیکن طبیعت میں موزونی تھی، بہت پختگی نہیں لیکن موزونی تھی۔ پھر میں نے وہ منقبت لکھی تو ظاہر ہے کہ سبھی اشعار موزوں نہیں تھے، کچھ شعر اس میں ناموزوں بھی تھے، تو اساتذہ نے وہ منقبت سنی تو بہت ہی سراہا اور حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ تمہاری طبیعت میں موزونیت ہے، تم شعر کہہ سکتے ہو۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1981 میں نے پہلی منقبت کی شکل میں نے شاعری شروع کی۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں 1983 میں پٹنہ آ گیا، یہاں پہ ہمارے کچھ سینئر احباب سے رابطہ ہوا، یونیورسٹی میں تھا، پٹنہ یونیورسٹی میں، تو پروفیسر صفدر امام قادری صاحب، خورشید اکبر صاحب اور قیصر جمال صاحب، سلطان اختر صاحب، تو یہ سبھی لوگ یہاں پہ نشستوں میں مشاعروں میں شعر پڑھا کرتے تھے۔ پھر مجھے بھی انہوں نے کہا کہ تم بھی جب شعر کہتے ہو تو شامل ہوا کرے، اور اس طرح میں 1983 میں پہلی بار غزلیہ شاعری کی طرف راغب ہوا اور پھر غزلیں کہنے لگا۔ مگر عشق محمدی میں کب گرفتار ہوئے اور کیسے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسا میں نے اپنا تعلیمی پس منظر بتایا آپ کو، تو مدارس میں جو نصاب ہے، اس نصاب کی بنیاد ہی خدا کی وحدانیت اور عشق رسول پر ہے، تو وہ تعلیم ذہنی طور پر پختگی اس سے آئی اور عقیدت میں پختگی آتی گئی۔ شاعری میں غزلیہ شاعری کرتا ضرور تھا اور ابھی بھی ضرور کرتا ہوں، لیکن ایک احساس زیاں ہمیشہ غالب رہتا ہے کہ میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ نعتیہ شاعری کرتے ہوئے جو انبساط اور روحانی کیف کا احساس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ۔ اپنے تدریسی سفر کا بھی تھوڑا بتائیں کہ دلی پھر کیسے آنا ہوا، کیا ہوا؟ میری تعلیم جب مکمل ہوئی پٹنہ میں نے پی ایچ ڈی کر لی، اس درمیان میں نے اس کے بعد میں خدا بخش لائبریری میں فیلوشپ کی حیثیت سے میں نے ملازمت کی تقریباً 4 سال تقریباً، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ +2 اسکول میں، چونکہ میں بی ایڈ ایم ایڈ تھا تو +2 اسکول میں میری ملازمت ہوئی، اور اس کے بعد جامعہ ملیہ کا ایک شعبہ ہے
एक आदमी बराए फरोग इस्तेदाद उर्दू मीडियम असातिज़ा, जहाँ पे असातिज़ा की तरबियत होती है, जो मुलाजमत में असातिज़ा हैं, इन सर्विस जो टीचर्स हैं, उन्हें 10-10 दिन के लिए ट्रेन तरबियत किया। के लिए बुलाया जाता है। इस तरह से वहाँ मैं अपने मोहसिन को इस मौके पे बिल्कुल याद करना चाहूँगा कि 2 दिन कबल प्रोफ़ेसर सफदर इमाम क़ादरी साहब ने कहा कि जामिया की वैकेंसी आई है, वहाँ तुम चाहो तो फ़ॉर्म भर दो। मैंने वो किया और उस वक़्त गज़नफ़र साहब वहाँ डायरेक्टर थे। गज़नफ़र साहब ज़ाहिर है कि उनकी शरीफ आदमी थे। हाँ, शरीफ आदमी हैं, उनकी अफ़साना निगारी, नॉवल निगारी, शायरी हर नुक्ता नज़र से उन्हें लोग जानते हैं। फिर ये है कि इंटरव्यू हुआ और मेरा इंतख़ाब हुआ और चूँकि वहाँ असातिज़ा की तदरीस का मामला था कि असातिज़ा को पढ़ाना है और उर्दू असातिज़ा आम तौर से ज़्यादा मदरसा बैकग्राउंड के होते हैं। तो मेरा मदरसे से पढ़कर यूनिवर्सिटी की तरफ जाना, ये एक प्लस पॉइंट था और इस तरह से मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ और ये कह सकते हैं कि तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि असातिज़ा को पढ़ाने के लिए किसी का सिलेक्शन होने का मतलब कि उसे हुकूमत ने उस्ताजुल असातिज़ा बना दिया। तो ये एक एज़ाज़ की बात थी एजाज की बात और है। अभी वहाँ से मुंसलिक जी। मगर ये ट्रेनिंग से ज्यादा अच्छा लफ्ज मुझे तरबियत का लग रहा है। तो क्या हमारे जी, असातिज़ा तरबियत शुदा हैं? तरबियत काम कर रही, ये बताइए आप जी। कि उर्दू तरबियत के तो असातिज़ा। तर तरबियत का मामला ये है कि ये तो यकीनन बहुत ही अहम नुक्ता है और आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि दुनिया के सारे काम करने के लिए तरबियत याफ्ता होना लाज़मी है। एक माली भी आप अगर एक माली की भी बहाली करते हैं, तो उससे एक्सपीरियंस पूछते हैं, तजुर्बा पूछते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा के लिए तरबियत याफ्ता होना कोई ज़रूरी नहीं कोई है, जरूरत यानी नहीं। वो बस उन्होंने तालीम हासिल की और वो मार्क्स की एग्जैक्टली। बुनियाद पे, इंटरव्यू की बुनियाद पे वो उस्ताद हो जाते हैं। ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है ये और ये बात है। इसलिए कि असातिज़ा के ज़िम्मे किसी पेड़-पौधे की नशो-नुमाई का मामला नहीं होता है, बल्कि इंसान और इंसानियत की नशो-नुमा उसके ज़िम्मे डाली जाती है। वाह। तो असातिज़ा को तो यकीनन तरबियत याफ्ता होना चाहिए। पहले हाँ होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। अच्छा साहब, आपकी नात एक बहुत ही मेरी पसंदीदा है कि साहब, नबी के जिक्र का अव्वल निशान है कुरान। तो चलिए, असातिज़ा को हम ट्रेन करते रहेंगे, ये नात जी, सुनते हैं। हाँ। तो इस सिलसिले में मैं आपसे माज़रत के साथ ये कहना चाहूँगा कि नात से क़ब्ल एक मुनाजात हाँ से मैं अपनी बात शुरू बिल्कुल करना बिल्कुल चाहूँगा। जी। बिल्कुल। मुलाज़ा फरमाएँ कि कलम वो मालिक लौह कलम अता कर दे। वाह। कलम वो। कलम वो मालिक लौह कलम अता कर दे, जो हर्फ हर्फ को आईना आईना कर दे। सुभान अल्लाह। जो हर हर्फ को कलम वो आईना मालिक आईना। लौह कलम अता कर दे, जो हर्फ हर्फ को आईना आईना कर दे। वाह।
شعور بخش دے مولا نبی کی بدعت کا. واہ، شعور بخش دے شعور بخش دے مولا نبی کی مدحت کا. میں بے ہنر ہوں مجھے لائق ثنا کر دے. واہ واہ، میں بے ہنر ہوں مجھے بے ہنر ہوں. لائق ثنا کر دے. واہ خیال و فکر پہ بارش ہو نور و نکھت کی. واہ، خیال و فکر پہ بارش ہو نور و نکھت کی. دل و دماغ کو پرکیف و پرضیا کر دے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. دل و دماغ کو پرکیف ہو. پرکیف و پرضیا کر دے. یہ التجا ہے کہ قرآن متن ہو اس کا. واہ واہ واہ، یہ التجا ہے کہ قرآن کہ قرآن متن ہو اس کا. تو نعت لکھنے کو مانند تحشیہ کر دے. واہ، تو نعت لکھنے کو مانند مانند تحشیہ کر دے. حدیث و قرآن کے ہوں عکس اپنے لفظوں میں. واہ، حدیث و قرآن کے لفظ ہوں عکس اپنے لفظوں میں. ہمارے شعروں کو تفسیر زاویہ کر دے. واہ، ہمارے شعروں کو تفسیر زاویہ کر دے. جو شمع راہ تھے حسان ابن ثابت کے. جو شمع راہ تھے حسان ابن ثابت کے. انہی نقوش کو اپنا بھی رہنما کر دے. سبحان اللہ. انہی نقوش کو اپنا بھی رہنما کر دے. اور آخری شعر ہے کہ میں تیری حمد لکھوں نعت مصطفیٰ لکھوں. واہ، میں تیری حمد لکھوں نعت مصطفیٰ لکھوں. یہی شعار میرا اے میرے خدا کر دے. سبحان اللہ. یہی شعار میرا اے میرے خدا کر دے. اے میرے خدا کر دے. ہمارے حصے میں بھی چند در ناسفتہ. واہ، ہمارے حصے میں بھی چند در ناسفتہ. نظیر کو بھی ذرا بہر آشنا کر دے. واہ واہ واہ، نظیر کو بھی ذرا بہر آشنا کر دے. بہر آشنا کر دے. شعور بخش دے مولا نبی کی بدعت کا. میں بے ہنر ہوں مجھے لائق ثنا کر دے. میں بے ہنر مجھے لائق. کیا بات ہے. واہ واہ. اور جس شعر کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ نعت نہیں ہے. اچھا، وہ قصیدہ قرآن ہے. اچھا، اور اس لیے چونکہ آپ نے نعت کی قید لگائی ہے اس لیے نہیں وہ بھی سنائیں پھر نعتیں سنیں گے. وہ بہت اچھی چیز ہم نے پڑھی. جی ہاں سنائیں. تو وہ قصیدہ قرآن بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی ایک نعت سنائیے پہلے. جی جی ایک نعت کے شعر آپ ملاحظہ فرما لیں. پوری نعت ہے یہ کہ ابتدا فہرست عنواں گوشوارہ کچھ نہیں. واہ، ابتدا فہرست عنواں گوشوارہ کچھ نہیں. ماں سوا مدحت کے ہستی کا شمارہ کچھ نہیں. واہ واہ. ماں سوا بدعت کے ہستی کا شمارہ کچھ نہیں. وجہ بخشش باعث اعزاز نعت مصطفیٰ. وجہ بخشش باعث اعزاز نعت مصطفیٰ. فائدے دونوں جہاں کے اور خسارہ کچھ نہیں. واہ واہ. فائدے دونوں جہاں کے اور خسارہ کچھ نہیں. اپنے منگتوں کو دیا اتنا کہ ان کے ہونٹ پر. اپنے منگتوں کو دیا اتنا کہ ان کے ہونٹ پر بار دیگر باز خواہی پھر دوبارہ کچھ نہیں. واہ واہ واہ. اپنے منگتوں کو دیا اتنا کہ ان کے ہونٹ
بار دیگر باز خواہی پھر دوبارہ کچھ نہیں، جو ہو لاسانی سراپا سچ ہے اس کی مدح میں، جو ہو لاسانی سراپا سچ ہے اس کی مدح میں، اصل تشبیہ ہو کنایا استعارہ کچھ نہیں، بھائی واہ 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 واہ، اصل تشبیہ ہو کنایا استعارہ کچھ نہیں، استعارہ کچھ نہیں، سبحان اللہ، حق بجانب ہے اگر طیبہ کے ذرے یوں کہیں، واہ، حق بجانب ہیں اگر طیبہ کے اگر ذرے، طیبہ کے ذرے یوں کہیں، اپنے آگے مہر و مہ کوئی ستارہ کچھ نہیں، بھائی واہ واہ، بس اپنے آگے مہر و مہ کوئی کوئی ستارہ کچھ ستارہ نہیں، کچھ نہیں، ہے بسا ان پتلیوں میں سبز گنبد کا جمال، واہ، ہے ہے بس بسا ان پتلیوں میں سبز گنبد کا، سبز گنبد کا جمال، کچھ نہیں اب اے جہاں تیرا نظارہ کچھ کچھ نہیں، نہیں، بھائی سبحان اللہ، کچھ نہیں اب اے جہاں تیرا تیرا نظارہ نظارہ کچھ نہیں، بھائی کچھ واہ واہ، نہیں۔ اور مقطع ہے کہ نعت کا موضوع ہے وہ بہرے بے پایاں نظیر، واہ، نعت کا موضوع ہے وہ بہرے بے وہ پایا نظیر، بہرے بے پایاں نظیر، جس میں ہے وسعت ہی وسعت اور کنارہ کچھ نہیں، جس کیا میں بات ہے ہے، وسعت ہی وسعت اور اور کنارہ کچھ نہیں، کنارہ کچھ نہیں، کیا بات ہے، سبحان وجہ بخشش باعث اعزاز نعت مصطفیٰ، فائدے دونوں جہاں کے اور اللہ، خسارہ خسارہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، بھائی سبحان اور اللہ، خسارہ کچھ نہیں۔ بھائی واہ واہ یہ واہ واہ واہ، حضرت نعت گوئی نہ صرف ایک مشکل فن ہے، نازک صنف ہے، انگلش میں کہتے ہیں واکنگ آن تھن آئس۔ آپ کے یہاں یہ تجربہ نہیں ہوا ہوگا، میرے یہاں یہ تجربہ ہے کہ جب سردی ہوتی ہے تو جھیل پہ اور دریاؤں میں اور تالابوں میں برف جم جاتی ہے، مگر بہت سے بچے جب کھیلتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ بہت جگہ جو برف کی پرت ہے وہ بڑی پتلی سی نازک سی ہوتی، اور اس پہ پاؤں پڑتے ہی وہ اس میں گرتے ہیں، ڈوب واہ جاتے ہیں۔ تو واہ انگلش کا یہ محاورہ یہاں بہت صادر آتا ہے کہ صاحب واکنگ آن تھن آئس، یہ بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ نعت گوئی کی بات؟ نعت مشکل فن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس سلسلے میں کچھ واضح اصول ہیں جن اصولوں کی بنیاد پہ کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، لفظش نہیں ہوگی، کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا شاعر۔ اس میں میں یہ عرض کروں کہ حضرت امام بصیری آپ جانتے ہی ہوں گے، انہوں نے اس کا ایک اصول شعر میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دا مدعاتہ النصارى فی نبیہم، دا مدعاتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، یعنی صرف وہ بات چھوڑ دو جس کا دعویٰ نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کیا ہے، اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے حضور کی مدح میں کہو اور جو حکم چاہو لگاتے جاؤ۔ واہ، یہ اتنا خوبصورت اصول ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل نصارہ نے کیا کہا، اور قرآن شریف کی آیت ہے اس سلسلے میں کہ اس آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ کا بیٹا کہا نعوذ باللہ انہوں نے. تو حضرت امام بصیری کہتے ہیں کہ بس یہ نہیں کہنا ہے اور اس کے بعد تم نبی کی مدح کرتے جاؤ. یہاں یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ نبی کی مدح کرتے ہوئے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ کہیں غلو نہ ہو جائے، کہیں مبالغہ نہ ہو جائے، اور وہ نعت حمد کے دائرے میں نہ شامل ہو جائے. تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نعت ہوگی، وہ حمد ہو ہی نہیں سکتی ہے. نعت میں اگر ایسا غلو ہوتا ہے تو پھر حمد نہیں بلکہ وہ شرک ہے، وہ مبالغہ جس سے حمد کا اشتباہ ہونے لگے، حمد کا التباس ہونے لگے، تو پھر وہ حمد نہیں بلکہ وہ شرک ہے. اور کوئی بھی شاعر ایسا نہیں کر سکتا. حضور کی تعریف کرتے ہوئے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول کی تعریف میں مبالغہ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی شاعر چاہے کہ میں رسول کی تعریف میں مبالغہ سے کام لے لوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ رسول کی عظمت اتنی بلند ہے کہ وہاں تک ہماری فکر کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. اس سلسلے میں میرا ایک شعر ہے کہ نعت نبی کے نون کا نقطہ بھی چھو سکے، نعت نبی کے نون کا نقطہ بھی چھو سکے، کبھی بساط قامت فکر و نظر کی ہے. کوئی مبالغہ کر ہی نہیں سکتا. مبالغہ کہتے ہیں کہ یعنی جس کی جو عظمت ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، اس سے زیادہ بڑھا کر پیش کر. تو رسول کے مرتبے کے سلسلے میں تو قرآن کی واضح آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی عطا کر دی، بلند کر دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس ذکر کو، جس عظمت کو اللہ نے بلندی عطا کر دی ہو، کسی بھی شاعر کا ذہن اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے نعت میں مبالغہ نہیں ہو سکتا. اچھا صاحب، یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی مدحت یا ان کے لیے نعتیں کہی گئی تھیں؟ ہسٹری کیا کہتی ہے کہ ان صحابہ کرام جو تھے ان میں سے کوئی نعت گو بھی تھا؟ نعت رسول کے سلسلے میں اگر تاریخ کی بات ہوتی ہے تو اس کے دو پہلو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. یعنی ایک منظوم اور ایک منصور. اگر منظوم سے مراد ہے تو اس سلسلے میں مورخین اور محققین کا یہ اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی چچا حضرت ابو طالب نے پہلی نعت کہی سرکار کی شان میں، سرکار کی مدح. وہ اس وقت آپ کی عمر صرف 2 سال تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 2 سال تھی. اور اس نعت کی جو شان نزول اس کا ہے وہ یہ ہے کہ مکے میں بہت ہی زبردست قحط سالی پڑی اور مہینوں بارش نہیں ہوئی تھی، لوگ پریشان تھے. تو آپس میں لوگوں نے مشورہ کیا کہ کعبہ میں جا کر جو لات و عزا ہیں ان سے درخواست کی جائے، ان سے کہا جائے. لیکن اس میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ نہیں، تم لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہو. اگر بارش کے لیے دعا کروانی ہے تو ابو طالب سے ملو، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل
کے جوہر کے طور پر ابھی کعبہ میں موجود ہیں۔ بڑی بات۔ پھر لوگ حضرت ابو طالب کے گھر گئے، وہاں پہ دستک دی، حضرت ابو طالب باہر آئے، لوگوں نے کہا کہ قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، تو بارش کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 2 سال تھی۔ حضرت ابو طالب حضور کو ساتھ لے کر، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر باہر آئے اور ان کی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کر کے اور دعا کی اللہ سے انہوں نے، اور کچھ ہی دیر میں پورا بادل گھر آیا اور گھٹا چھائی، بارش ہوئی، بہت ہی خوب بارش ہوئی۔ اور اس واقعے کے بعد حضرت ابو طالب نے جو 2 شعر کہے، اسے ہی مورخین اور محققین نے روئے زمین پر پہلی منظوم نعت قرار دیا ہے۔ وہ شعر بہت ہی بابرکت ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں کہ وہ بیضا یستسقى الغمام بوجهه، وہ بیضا یستسقى الغمام بوجهه، سمال الیتامى عصمة للارامل۔ اب دوسرا شعر ہے، یلوذ به الحلاق من آل ہاشم فهم عنده فی نعمت و فواضل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ بادل اس کے صدقے میں بارش برساتے ہیں۔ وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ دوسرے شعر کا ترجمہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے جو چل بسے ہیں وہ اسی سے پناہ لیتے ہیں اور اسی کے صدقے میں نعمتوں اور احسانات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ یہ 2 شعر اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا جب حضور کی عمر 2 سال تھی۔ یہاں آپ نے یہ ترجمے میں یہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ حضرت ابو طالب انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یعنی 2 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب حضور کے اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت ابو طالب کو اس کا عرفان تھا کہ یہ جو بچہ 2 سال کا ہے یہ دراصل آخری نبی ہے اور رسول زماں ہے۔ یہاں میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ یہ منظوم جب نعت کی ہم بات کرتے ہیں تب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو طالب نے پہلی نعت کہی۔ اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہی وہ 2 شعر ہیں جن کی بنیاد پر حضرت ابو طالب نے بعد میں اپنی زندگی میں پھر 100 سے زیادہ شعر اس میں جوڑے، اور یہ قصیدہ لامیہ سے مشہور ہے جو دیوان ابو طالب میں موجود ہے، اور یہ شعر تو حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی درج کیا ہے روایت میں۔ تو یہ منظوم نعت کی بات ہوئی ابتدا کی، لیکن منصور نعت یعنی نثر میں نعت رسول کب کہی گئی؟ ظاہر ہے نعت کے معنی تعریف ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لفظ نعت کو خود حضور کی زبان مبارکہ سے ادا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی تعریف کو اپنی زبان سے کہا ہے کہ یہ نعت ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی کا لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تھا، ان سے کچھ باتیں
सीखने के लिए हाजिर हुआ करता था। एक बार वो बीमार पड़ गया तो हुजूर उस लड़के की इयादत के लिए उसके घर गए। घर पे गए तो आपने देखा कि लड़के का बाप सिरहाने बैठा हुआ और तौरात पढ़ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लड़के का बाप तौरात पढ़ रहा है, तो आपने उस यहूदी से पूछा कि या यहूदियो उनशिदुका बिल्लाहिल्लज़ी अंज़लत तौराता अला मूसा हल तजिदु फित तौराते नाती व सिफती व मखरजी। यानी आप उस यहूदी से पूछ रहे हैं कि ऐ यहूदी, मैं तुझको उस खुदा की कसम दिलाकर पूछता हूँ जिसने हजरत मूसा पर तौरात नाजिल फरमाई कि क्या तौरात में मेरी नात, मेरी सिफत और मेरे मखरज का तज़किरा पाता है। ये जो नाती कहा अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, कि तू मेरी नात तौरात में पाता है, तो उस यहूदी ने तो इनकार किया। लेकिन यहूदी के लड़के ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की मैं तौरात में आपकी नात और आपकी सिफत का तज़किरा पाता हूँ। अब इससे मैं ये असल कहना चाह रहा हूँ कि जब तौरात में मंसूर नात यानी नस्र में नात की जब बात आई तो तौरात में ये मौजूद है और ये खुद अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। और जो तौरात के पढ़ने वाले हैं वो इसकी तायीद कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि नाइत अव्वल यानी पहला नाइत, नात कहने वाले को नाइत कहते हैं। और हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने इस लफ्ज़ को कहा है, नाइत कहा है। इसीलिए उस ज़माने में जब नाते पढ़ने के लिए कोई महफिल होती थी तो उसे मुनायता कहा जाता था। जैसे आज शेर पढ़ने के लिए मुशायरा कहा जाता है, वैसे उस ज़माने में उसे मुनायता कहा जाता था। तो नाइते अव्वल इसीलिए कुछ लोगों ने खुद खुदावंदे करीम को कहा है कि सबसे पहले अपने महबूब की तारीफ खालिक़े कायनात ने फरमाई है। तो ये दो बातें हो गई नस्र के नुक्ते नज़र से और शेर के नुक्ते नज़र से हज़रत अबू तालिब के अशार आपने मुलाज़ा फरमाए। बहुत खूब। मगर उर्दू में इसकी रिवायत क्या है कि नात या शायरी कहाँ और कैसे शुरू? जी, नात अरबी में जाहिर है कि सबसे पहले कही गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत से कब्ल भी और खुद ऐलाने नबूवत के बाद भी बहुत से ऐसे लोग जो साहिब ईमान नहीं थे लेकिन हुजूर की मदह में शेर कह रहे थे इनकी शख्सियत से मुतासिर होकर के। और जो सहाबा थे वो तो कह ही रहे थे। कुछ जो मुशरिकीन थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़म में शेर कह रहे थे, इनकी तज़हीक में शेर कह रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत हसन बिन साबित से कहा कि तुम उनके जवाब में शेर कहो। तो जाहिर है कि ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा था कि अगर मुशरिकीन रसूल की तज़हीक कर रहे हैं तो जो सहाबा थे वो रसूल की तारीफ़ कर रहे थे। और इस तरह नात उस ज़माने में भी सहाबा इकराम हज़रत काब बिन ज़ुहैर और हज़रत हसन बिन साबित और सैकड़ों सहाबा इकराम ने आपकी नातें कहीं। ये अरबी का मामला हुआ। अरबी से ये सिन्फ फ़ारसी में आई। नात का रिवाज जब इस्लाम ईरान तक पहुंचा तो फिर ईरान में बड़े बड़े नात गोशोरा पैदा हुए।
فارسی کے جو شعراء ہیں، عرفی، جامی، مولانا روم، یہ سارے شیخ سعدی، یہ سارے نعت کے بڑے نام ہیں۔ اور جس طرح دوسری صنفیں اردو میں فارسی سے آئیں، اسی طرح اسی شان و شوکت کے ساتھ نعت بھی اردو کا حصہ ہوئی۔ اور یہ حیرت ہوگی کہ اردو کی جتنی عمر ہے، اردو نعتیہ شاعری کی عمر اتنی ہے۔ واہ، یعنی اردو شاعری کا ایک بھی دن ایسا نہیں ہے جو نعتیہ شاعری سے الگ ہو، واہ، چونکہ اردو کے فروغ میں صوفیاء کرام پیش تھے، بہت صوفیاء کرام، اور صوفیاء کرام نے اپنے ملفوظات کے ساتھ ساتھ جو شاعری کی، تو اس میں بھی انہوں نے نعتیہ شاعری کی یہی وجہ ہے کہ مولود نامے، معراج نامے اور دوسرے اس شروع کے بھی جو دواوین ہیں، جو کلیات ہیں، سب میں حمد اور نعت، یہاں تک کہ منقبت حضرت علی، یہ تین چیزیں آپ پائیں گے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ نعتیہ شاعری کی یہ خوش بختی ہے کہ یہ روز اول سے مداح رسول رہی ہے، واہ، یا روز اول سے یہ کلمہ گو رہی ہے۔ اچھا، واہ، تو آپ جب اردو کے آغاز کی بات کرتے ہیں تو گویا نعتیہ شاعری کے ساتھ آپ نعتیہ شاعری کے آغاز کی بھی بات کرتے ہیں۔ اردو شاعری کے آغاز کے ساتھ نعت کا آغاز اردو میں ہو چکا تھا۔ واہ واہ، ونڈرفل۔ سب نعت گوئی نہ صرف ایک نعت گوئی کے ساتھ نعت خوانی جو ہے یہ ایک کمرشل پروڈکٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور جی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سرکار کی ذات رحمت للعالمین ہے، اور سرکار کی ذات سے جس نے بھی نسبت قائم کی اس کی فلاح تو ہوئی ہی، جس نے سرکار سے اپنی نسبت کا انکار کیا، سرکار کی رحمت ان پر بھی برستی رہی اور برستی رہتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے لے کر اب تک سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے شعراء آپ کو مل جائیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں، دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے پیروکار ہیں، لیکن انہوں نے نعت رسول کہی ہے، اور نعت رسول کو پروفیشن کے طور پر استعمال کرنے کا مطلب، اس سلسلے میں بس یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ نعت کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ نعت ہی کے نہیں بلکہ ذکر خدا اور ذکر رسول کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اگر عقیدت سے، محبت سے، رضائے الہی کے لیے اور رسول کی قربت کے لیے کوئی ذکر اللہ یا ذکر رسول کرتا ہے تو اس پر جس وقت ذکر کرتا ہے اس وقت بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ رضائے الہی اور قربت رسول کے لیے ذکر کر رہا ہے تو وہ سعادتیں بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے پروفیشن کے طور پر اس کو استعمال کیا، ان کا مقصد عقیدت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو تجارت کے طور پہ یا اپنے پروفیشن کو بڑھانے کے طور پہ نعت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب تک وہ پڑھتے ہیں تب تک تو ان پر یقیناً اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن اس کے بعد چونکہ ان کی نیت ایسی نہیں ہے کہ مجھے نعت سے روحانی
کیفیت، میری روحانی کیفیت بدلے، میرے دل کے تصفیہ کا سبب بنے، تو وہ اس کے آگے کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں بھی نعت خوانی جو ہے سرحد پار ایک بہت مستحکم، بڑا اسٹیبلش ایک ادارہ بن چکا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور حضرات اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، خوب پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ تو خصوصاً بڑا نام آ رہا ہے خواتین کا اس میں، تو کیا جی انڈیا میں بھی خواتین بھی اس میں ہیں، لائن میں ہیں؟ دیکھیے، نعت پاک لکھنا باعث سعادت ہے، اور ہر کلمہ گو شاعر یا شاعرہ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایک دو نعت ہی صحیح، دو چار نعت ہی صحیح، لیکن میں اس سعادت سے شرفیاب ہو جاؤں۔ ہندوستان میں بھی نعت و شعرا کی تعداد اچھی خاصی ہے، اور جہاں تک خواتین شاعرات کا معاملہ ہے تو ان میں کوئی ایسا نام فی الوقت میرے سامنے نہیں ہے جنہوں نے نعت کو ہی اپنی شاعری کا محور اور مرکز بنایا ہو۔ یہاں پہ میں ایک بات یہ عرض کر دینا چاہوں نعت کے حوالے سے کہ نعت ہر شاعر کو کیوں کہنی چاہیے، ایک نعت ہی صحیح کیوں کہنی چاہیے، اس سلسلے میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن نے نعت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی، الشعراء یتبعہم الغاوون، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس فن کو خود خدا کہہ دے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا کام ہے، اس فن کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول شاعری کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، اور انہوں نے نعت یا نعتیہ شاعری کی اجازت دی اپنے صحابہ کو، اور کہا کہ تم نعت لکھو۔ گویا اس فن کی زندگی کی ضمانت یہ نعت بن گئی، شاعری کی زندگی کی ضمانت یہ نعت بن گئے۔ اگر نعت نہیں ہوتی تو قرآن کی روح اور حکم خداوندی کی روشنی میں شاعری کا وجود ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے نعت کا حکم دے کر، اور صرف اسے حکم ہی نہیں دیا بلکہ نعت لکھنے والے شعراء کو خود اپنے دوش مبارک سے چادر اتار کر اور ان شاعروں کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ گویا شاعری کو، نعتیہ شاعری کو صرف شاعری کی زندگی نہیں بنائی اللہ کے رسول نے، بلکہ شاعری کو انعام یافتہ بھی کر دیا، اور پھر آج تک یہ شاعری زندہ ہے۔ اسی لیے اپنی شاعری کے جواز کی نیت سے کم از کم جو کلمہ گو شاعر ہیں انہیں ایک دو شعر ہی صحیح لیکن نعت کے ضرور کہنے چاہیے۔ سلسلے میں میرا ایک شعر ہے کہ جب بھی احمد اور احد اے کل کے خوش رفتار لکھ، جب بھی احمد اور احد اے کل کے خوش رفتار لکھ، میم لکھ واوین میں قوسین میں اسرار لکھ، میم لکھ واوین میں قوسین میں اسرار لکھ۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ کلمہ گو شاعر ہے تو اور نعت ہی لکھتا نہیں، کلمہ گو شاعر ہے تو اور نعت ہی لکھتا نہیں، کیا ہوا غیرت کو تیری توبہ استغفار لکھ، کیا ہوا غیرت کو تیری توبہ استغفار۔ تو یہ سعادت کی بھائی، واہ واہ واہ،
مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے پیچھے ہم لوگ اس سفر پہ گئے تھے، اور جہاں ماشاء یہ نعت ٹوٹی پھوٹی نعت ہم نے بھی کہنے کی جسارت کی تھی کہ میرے مونس، میرے غمخوار مدینے والے، آ سبحان رہا اللہ، ہوں میں تیرے دوار مدینے والے. سبحان اللہ، تو وہ سبحان سفر اللہ. یادگار ہے، یادگار رہے گا. تو مگر نعت کی بات ہو رہی، نعت گوئی کی، تو حضور اس کی بگڑی جو شکل دیکھ رہے ہیں آج کل کہ نعوذ باللہ فلمی دھنوں پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں؟ اللہ اکبر، یہ بہت ہی قبیح فعل ہے. نعت پاک کو فلمی گانوں کے دھن پر پڑھنا، یہ نہایت ہی قبیح فعل ہے، اور یہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. نہ یہ باعث ثواب ہو سکتا ہے، بلکہ یہ مواخذے کا معاملہ ہے، اور اللہ اس رحم. کی پکڑ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے، ابھی میں نے عرف شیرازی کا ذکر کیا تھا. ان کا بہت ہی مشہور قصیدہ ہے، اقبال کرم می گزد ارباب ہمم را، ہمت نہ خورد نیشترے لاو نام را. اس قصیدے میں دو شعر ہیں جہاں پہ ایک تو نعت کے فن پہ بات ہے، اور ایک نعت کی مشکل پہ ہے. وہاں پہ اب وہ شعر آپ پہلے سنیں، پھر میں اس بات کی طرف رجوع کروں گا. قصیدے کا مطلب آپ نے سنا، اس کا مقطع ہے کہ عرفی مشتا این رہے ناتست نہ سہراست. عرفی مشتا این رہے ناتست نہ سہراست، آہستہ کے رہ بردم تیغست قدم را. کہہ رہے ہیں کہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے نعت پاک لکھنا. اے عرفی، یہاں تیز رفتاری کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحرا نہیں، یہ جادہ نعت ہے. یہاں بہت ادب اور بہت شائستگی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو اس فن میں جو احتیاط ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. دوسرا شعر ان کا ہے، ہوشدار کے نتواں بیک آہنگ سرودن. یہ بالکل آپ کے سوال کا بہترین یہ جواب ہے شعر کہ ہوشدار کے نتواں بیک آہنگ سرودن، نعت شہ کونین و مدیح کیو جمرا. کہتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ایک ہی آہنگ میں ہرگز تم مت کہنا. کیا؟ نعت رسول اور بادشاہوں کے قصیدے. یعنی یہ بھی گوارا نہیں ہے نعت کے مزاج کو کہ جو نعت کے لفظیات ہوں، جو نعت کا آہنگ ہو، جو نعت کے آداب ہوں، وہ غیر رسول یعنی بادشاہوں اور عمرا کی تعریف میں کہے گئے قصیدوں کا آہنگ وہی ہو، ان کا بھی انداز وہی ہو. تو یہ بھی جس کے مزاج کو نہیں قبول ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کسی گانے پر نعت کو ڈھالنا، اس میں بہت ہی اہم پہلو یہ ہے. ہمارے یہاں جو اصنام پرستی حرام ہے، اس کے جو نقائص ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم جب یاد کریں کسی کی بت بنا کر، تو یاد ہم کسی کو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں اور ہمارے تصور میں
اس بت کی شبیہ ہوتی ہے۔ جب آپ گانے کے دھن پہ نعت پڑھیں گے تو آپ کی سماعتیں یقیناً ذکر رسول سن رہی ہیں، لیکن آپ کا ذہن اس گانے کی طرف ملتفت ہوتا ہے جس گانے کے دھن پہ اس نعت کو بنایا گیا ہے۔ اس لیے یہ قطعاً قبیح فعل ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، منع کرنی چاہیے۔ بالکل۔ کیا آپ کے یہاں نعتوں کا جو سلسلہ ہے، نعت خوانی یا نعت گوئی، تو یہ کسی ادوار یا کسی تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے یا بس طبیعت مائل ہوتی ہے اور نعت رقم کر لی آپ نے؟ یہ اس کا کیا ہے؟ یعنی خود یہ سب میرا کیسا؟ مشاہدہ جاننا جی، چاہتا ہے؟ جی آپ کا معاملہ۔ جی نعت کے شعر میں ڈھلتے نہیں یوں ہی الفاظ، نعت کے شعر میں ڈھلتے نہیں نعت کے شعر میں ڈھلتے نہیں یوں ہی الفاظ، روشنی حرف کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ ہائے ہائے، روشنی حرف کے سینے میں اتر جاتی۔ اور وہ مشہور مصرع ہے کہ ای سعادت، شعری ہے کہ ای سعادت بزور بازو نہیں، بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ واہ، جب تک نعت لکھنے کی سعادت یہ شعوری طور پر صرف آپ کے لفظ کام آتے ہیں، لیکن لفظوں کی ترتیب، لفظوں کا انتخاب اور فکر کی کیفیت بالکل جدا گانا ہوتی ہے، جو شاعر کے اختیار میں قطعاً نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سی نظم ہے کہ نعت کیسے ہوتی ہے، کوئی حرف نعت کیسے بن جاتا ہے، کوئی لفظ نعت کیسے بن جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے وہ چند شعر ہیں اسے میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جی یہ ملاحظہ فرمائیں کہ حرف نعت کیا ہے، نعت کب ہوتی ہے، یہ بالکل میرا اپنا مشاہدہ ہے اور میں نے اپنی کیفیت کو اس میں نظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ فکر جب نور کے احرام پہن لیتی ہے، فکر جب نور کے احرام پہن لیتی ہے، جسم کے تار شعاؤں میں بدل جاتے ہیں۔ فکر جب نور کے احرام پہن لیتی ہے، جسم کے تار شعاؤں میں بدل جاتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں جب انفاس درودوں کی قبا، وادی روح گلابوں سے مہک اٹھتی ہے۔ اوڑھ لیتے ہیں جب انفاس درودوں کی قبا، وادی روح گلابوں سے مہک اٹھتی ہے، نور و نکہت میں اترتا ہے بروں اور دروں، نور و نکہت میں اترتا ہے بروں اور دروں، ذوق و وجدان کو ہو جاتی ہے معراج نصیب، چشمے الطاف سے ہوتا ہے شرف یاب وجود، دوریاں کیف حضوری سے سمٹ جاتی ہیں، پتلیاں گنبدے اخضر سے لپٹ جاتی ہیں، دوریاں کیف حضوری سے سمٹ جاتی ہیں، پتلیاں گنبدے اخضر سے لپٹ جاتی ہیں، عکس بھیگی ہوئی آنکھوں میں سما جاتے ہیں، پھر ادا ہوتے ہیں جو حرف لبے لرزاں سے، زبدہ و عمدہ پسندیدہ لطیف اور نفیس، احسن و اعلیٰ سبک اور مبارک مسعود، نعت میں
نازش خلقت کی وہی ڈھلتے ہیں، واہ واہ واہ، نعت میں نازش خلقت کی وہی ڈھلتے ہیں، سبحان اللہ، کیا این بات، سعادت بزور بازو نیست، بالکل، واہ تا واہ نہ بخشت خدائے بخشندہ، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ واہ۔ آپ حضرت کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مگر جو دیکھنے میں بھی جو خوبصورتی اور جو اس کے اندر کا مواد، متن، جو مدحت میں جو بات ہے، وہ دوسری کتابوں میں نہیں ہے، اس کا جواب نہیں۔ اس مجموعے سے اپنی پسند کی کوئی نعت سنا۔ جی بہت ہی سادہ انداز میں ایک نعت پاک ہے، ملاحظہ فرمائیں عطا کہ بات اور وہ بھی مصطفیٰ کی بات، بات اور وہ بھی مصطفیٰ کی بات، بات اور وہ بھی مصطفیٰ کی بات ہے، نوازش کرم عطا کی بات، ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں، بات اور وہ بھی مصطفیٰ کی بات ہے نوازش ہے، نوازش کرم عطا کی بات، روشنی چاندنی ضیا کی بات، روشنی چاندنی ضیا کی بات، ضیا کی بات ہے، اسی ذات باصفا کی بات، سبحان اللہ، روشنی چاندنی ضیا کی بات ہے، اسی ذات باصفا کی بات، کیا روش رنگ طرز اور اسلوب، واہ، کیا روش رنگ طرز اور اسلوب، نعت میں جب ہو خود خدا کی بات، نعت میں جب ہو خود خدا کی بات، بات خاک در نبی کی ہے، واہ، بات خاک در نبی کی ہے، خاک در نبی کی ہے، دارو درما دوا شفا کی بات، بات خاک در نبی کی ہے، دارو درما دوا شفا کی بات، چاند سورج ستارے مشک گلاب، واہ، چاند سورج ستارے مشک گلاب، مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاند سورج ستارے مشک گلاب، مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کی بات، تاج دستار ترا کلغی کلاه، واہ، تاج دستار ترا کلغی کلاه، بخشش نال مصطفیٰ کی بات، کیا بات، واہ واہ، بخشش نال مصطفیٰ کی بات، آئینہ پھر دکھا گئے پتھر، آئینہ، یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ پتھر کا یہ سلیقہ تھا کہ اس نے نقشے کفے پائے رسول کو اپنے سینے پر نقش کرنے کے لیے خود کو موم بنا لیا تھا۔ واہ واہ، تو جب بھی پتھر کا تذکرہ آئے گا تو پتھر کے اس سلیقے کی بات آئے گی۔ آئینہ پھر دکھا گئے پتھر، پھر چلی ان کے نقشے پا کی بات، واہ، آئینہ پھر دکھا گئے پتھر، پھر چلی ان کے نقشے پا کی بات، اور مقطع ہے کہ چھیڑ گیسو کی رخ کی بات نظیر، چھیڑ گیسو کی رخ کی بات نظیر، یعنی واللیل والضحیٰ کی بات، واہ واہ، یعنی واللیل
वज़ुहा की बात, क्या रविश, रंग, तर्ज और उसलूब, नात में जब हो खुद खुदा की बात, सुभान अल्लाह, सुभान। नात में जब हो खुद खुदा की बात। मतलब आप नात गोई के साथ आपके यहाँ तारीख गोई, यानी कित्ता तारीख पर भी कुदरत हासिल है, महारत है आपकी। ये फ़न या ये सिन्फ अब खाल खाल नज़र आता है, बहुत कम लोग हैं। ये महारत कैसे हासिल किया? जी, मैं अपने सिलसिले में नेमत खुदाबंदी के तौर पर ये अर्ज कर दूं कि शायरी में भी मैं किसी बाज़ाब्ता उस्ताद के सामने अपने जानों को तह नहीं कर सका या इसका मौका नहीं मिला। और तारीख गोई के सिलसिले में मुझे असलन मुश्किल पसंदी मुझे अच्छी लगती है, जिसमें थोड़ी ज़हनी वर्जिश हो, ज़्यादा मेहनत हो और कम फ़ायदा हो। तारीख गोई का यही मामला है। सारी दुनिया उस वक्त लोगों की तारीफ करते हैं जब वो साहिब हैसियत होते हैं, बाहयात होते हैं, लेकिन मेरा ये मिजाज है कि मैं उस वक्त किसी की तारीफ करता हूँ तारीख की शक्ल में, तारीख गोई की शक्ल में, ख़त तारीख़ वफ़ात लिखता हूँ जब वो इस दुनिया से रुख़्सत हो जाते हैं। यानी उनसे जब ये मैं मुतमईन होता हूँ कि हमारे शेर पर ये इल्ज़ाम नहीं आने वाला कि मैंने किसी लालच में या किसी फ़ायदे की उम्मीद में तारीफ़ की है या शेर लिखा है। तो तारीख गोई का मामला ऐसा है कि ये फ़न तो मुश्किल है, और ये इस फ़न के सिलसिले में आपने अक्सर ये सुना होगा कि हातिफ़ ने दी आवाज़, मुल्हिम ने दी आवाज़, सरोश ने दी आवाज़। ये सारे फरिश्ते हैं। हातिफ़ भी फरिश्ता, मुल्हिम भी फरिश्ता, यानी इल्हाम देने वाला। तो ये तारीख गोई के सिलसिले में कहा जाता है कि बहुत ही कोशिश करने के बाद कोई एक तारीख़ी मादा हासिल होता है। चूँकि ये इतना मुश्किल फ़न है कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि आपको ऐसा मादा निकालना है, ऐसा मिसरा कहना है जो मौज़ू भी हो, जो उस वाक़ये को अपने अंदर समेटता भी हो, जिस वाक़ये की आप तारीख़ कह रहे हैं, और वही हर्फ़ इस्तेमाल हुए हों, उतने ही हर्फ़ इस्तेमाल हुए हों कि जिनके आदाद जोड़ने से वो साल हासिल हो जाता। वाह! तो ज़ाहिर है कि ये तराजू पर मेंढक तौलने जैसा अमल है। मौज़ू तबीयत जब मिसरा मौज़ू होता है तो मालूम हुआ कि वाक़ये की सही नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है। जब दोनों ही हो जाता है तो मालूम हुआ कि एक अदद बढ़ गया है। मुझे 2020 चाहिए, लेकिन वो 2021 हो रहा है, 2025 हो रहा है, वाह! इस तरह से। तो इंटरेस्टिंग। इस सिलसिले में बिल्कुल मैंने मेहनत की, और किसी उस्ताद से मैंने इस फ़न को नहीं सीखा है, बल्कि मश्क से और मुज़ावलत से इसे मैंने हासिल किया है। इस सिलसिले में बहुत एक दिलचस्प बात है। ये देखिए, आपको भी लुत्फ़ आएगा कि तारीख़ दरअसल एक तिलिस्म है। ये बिल्कुल जादुई कैफ़ियत इसमें होती है। जैसे अभी आपने ये सवाल किया, तो मैं इसका जैसे अब मैं आपको कुछ अदद बोलना शुरू करूँ। बहुत ही बहुत ही अ,
तेज रफ्तारी में मैं वो आदात बोलूंगा, और जब आप उसे जोड़ेंगे तो मैं जितना कहूंगा उतना ही अदद वो होगा। अच्छा, अब है 3 1 50 50 6 1 7 5 10 40 4 8 400 610 200 1 30 2 300 200। अब आप इस अदद को जोड़ेंगे तो ये 2019 होगा। और मैं ऐसे ऐसे आदात के मजमूए जो 20-25 अदद का वो मजमुआ होगा, मैं बोलता चला जाऊंगा और फिर बताऊंगा कि ये इतना हुआ होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूं 2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40, इस तरह से मैं बोल रहा हूं। और जब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसे जोड़िए, तो आप जितना जोड़ेंगे वो मुझे मालूम होगा कि ये आदात जो मैंने बोले हैं वो कितने हुए होंगे। वाह, जैसे अभी जो मैंने आपसे कहे, आपने 786 देखा होगा कहीं लिखते हो, हम्म, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदात है। हम्म, तो मैंने जो आदात आपके सामने कहे, जो मैं आपको बोल रहा था और इतनी तेजी में बोल रहा था, वो दरअसल वो आदात में यूं ही नहीं बोल रहा था, बल्कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो हरूफ मुस्तमल हैं उनके आदात में आपको बोल रहा था। ओह, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बे है, सीन है, मीम है, अलिफ है, लाम लाम है। तो बे के 2, सीन के 60, मीम के 40, अलिफ के 1, लाम के 30, लाम के 30, है के 5, अलिफ के 1, लाम के 30, रे के 200, है के 8, मीम के 40, नून के 50, अलिफ के 1, लाम के 30 और रे के 200, है के 8, ये के 10 और मीम के 40। मैं ये आदाद आपके सामने बोल रहा था। कितनी एक तिलिस्माती कैफियत इसमें पैदा होती है कि मैं आदाद बोलता चला जाऊं, 25 अदद बोल दूं, 30 अदद बोल दूं और बोलूं कि जोड़िए ये इतना हुआ होगा। ये तारीख गोई का ये पहलू जो है इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि आपको किसी का सन याद रखने के लिए, किसी का साल याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक मिसरा याद है तो आप कभी भी बता सकते हैं कि फलां वाकया फलां साल में हुआ था, क्योंकि आपको वो मिसरा याद है और मिसरा मौजूद होता है, लिहाजा वो जहन नशीं होता है। वाह, तो ये तारीख की अपनी ताकत है। ये बात तो वाज़ेह हुई कि जावेद दानिश कभी इस फन में यकता नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन से मेरा मैथ बहुत कमजोर है। इसमें इसमें मैथ मैथ का नहीं, बल्कि वो जो अबजदी तरीका है, मसलन ये कि वो जो मजमूए आपने पहले हम लोगों को जो अलिफ बे अरबी के लिए बगदादी कायदा पढ़ाया जाता था, उसमें बड़े साइज की जो किताब होती है उसमें आखिर में वो अबजद हवज ये लिखा हुआ होता था। अबजद हवज होती कलेमन साफस तरशद सखस जज़ख, और सब के नीचे हरूफ के आदाद लिखे हुए होते थे कि किस हर्फ का कितना नंबर है। तो मुझे जरा सा लीक से हट करके कुछ काम करने की ज्यादा आदत रही है। तो मौलवी साहब ने तो मुझे अलिफ बे पढ़ाया, लेकिन अबजद हवज मैंने खुद से याद कर लिया था। वाह वाह, और बाद में फिर जो है वो उसके आदात भी याद कर लिए। और जब शायरी करने लगा तो हाँ वो शुरू में कमाल मैंने कोशिश की। बहुत अच्छा। 1998 में मैंने ये पहली बार कोशिश की थी। हम्म, और
ایک سال میں میں نے 7 قطعات کہے تھے، اور یہ اتفاق ہے کہ ہمارے بزرگوں میں عظیم آباد کے 1998 میں 7 لوگوں کا انتقال ہوا تھا، جس میں عطا کاکوی بھی تھے اور دوسرے اصحاب تھے۔ تو ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی نشستوں میں، وہ ایک کیفیت رہی ہوگی کہ میں نے وہ اس طرف کوشش کی، اور جب میں نے وہ کہنا شروع کیا تو اب الحمدللہ کافی تاریخی قطعات جمع ہو گئے ہیں، ابھی شائع نہیں ہوئے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی خوش فہمی کی کہ مجھے یہ سکون ہوگا کہ جاوید دانش کے وصال کے بعد اس پہ قطع تاریخ جو ہے وہ واحد نظیر لکھیں گے۔ تو میں اس سلسلے میں بہت ہی پرلطف جملہ ہے ہاں میرے استاد کا، میرے استاد کا جملہ ہے کہ قطعات تاریخ تم اس خوبصورتی سے کہتے ہو کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ مجھے مر جانے کو جی چاہتا ہے میرا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہم لوگوں کے سروں پہ قائم رکھے۔ آمین۔ ابھی آپ کو بہت کام کرنا ہے اردو ادب کے بہت لیے۔ سارے انٹرویوز لینے ہیں۔ تو قبلہ کوئی بات جو رہ گئی ہو اور آپ بتانا چاہتے ہو تو وہ بتا دیجئے، کیونکہ ہمارا جو وقت تھا اس سے ماشاءاللہ ہم آدھا گھنٹہ آگے بڑھ چکے ہیں، مگر ابھی بھی طبیعت سیر نہیں ہوئی، تو اس لیے چلتے رہیے۔ تو کوئی اور بات جو رہ گئی ہو تو بتائیں۔ میں اس سلسلے میں نعت گوئی کے تعلق سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نعت ایسی صنف ہے جہاں پہ موضوعات کی کمی نہیں ہے، اور اسے اس طرح سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کن یعنی ہو جا، اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو جب تک ہم کن کہتے ہیں تب تک ہم حمد کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم کن کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم نعت کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کی تخلیق کے مقصد پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تخلیق محمدی، اور اس لیے حمد کی دوسری پرت ہی نعت کی طرف ہمیں منتقل کر دیتی ہے، اور اس سلسلے میں سعادت کے لیے ہی صحیح لیکن ہر شاعر کو نعت کہنی چاہیے۔ نعت کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ ابھی ہجری کون سی چل رہی ہے؟ 1442 ہجری۔ آپ کہیں پہ لکھ دیجئے 1442 دیوار پہ، تو جب تک آپ نے 1442 لکھا ہے تب تک وہ 4 عدد کا مجموعہ ہے، 1 4 4 2 کا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے 1442 کے بغل میں 2 چشمی ہے لگا دی تو اب وہ عدد نہیں ہے، اب وہ نعت ہے۔ واہ! اس لیے کہ وہ جو صرف عدد تھا، صرف 2 چشمی ہے لکھ کر اس عدد نے ہجرت رسول سے اپنی نسبت قائم کر لی۔ واہ! یہ نعت کی وسعت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، خدا کا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کے طریقے پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہم نعت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ طریقہ مجھے اللہ کے رسول نے بتایا کہ سجدہ ایسے کرنا ہے۔ تو جب تک عبادت کر رہے ہیں ہم کے دائرے میں ہیں، اور جیسے ہی عبادت کے طریقے پہ غور کرتے ہیں تو ہم نعت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں نعت کے حوالے سے ہو رہی تھیں۔ اب یہ کہ
مناجات ہو گئی، نعت ہو گئی، اور آپ کے حکم کی تعمیل ابھی تک نہیں ہوئی، وہ قصیدہ قرآن ہے نا. اب وہ بھی تو کر اس کے بس جی ہاں. تو وہ 2-3 شعر اس کے ہم، سماعت فرما لیں، جی اور آپ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی. اور میں نعت اور نعت کے بعد قرآن، جو قرآن بھی سراپا نعت ہے، یہاں تک پہنچ جاؤں گا. وہ ہے کہ نبی کے ذکر کا اول نشان ہے قرآن. واہ. نبی کے ذکر کا اول نشان ہے قرآن. اے صنف نعت تیرا پاسبان ہے قرآن. واہ. جب نعت قرآن کے روح سے کہی جائے گی تو کبھی بھی لغزش نہیں ہوگی، کبھی بھی شاعر بھٹک نہیں سکتا ہے. اے صنف نعت تیرا پاسبان ہے قرآن، خیال و فکر کی دنیا ہے سہمی سہمی سی. خیال و فکر کی دنیا ہے سہمی سہمی سی. قصیدہ جس کا ہے وہ مرزبان ہے قرآن. واہ واہ. خسارہ ظلم کے سوداگروں کا لازم ہے. خسارہ ظلم کے سوداگروں کا لازم ہے. نہیں یہ قول بشر میری مان ہے قرآن. کنارہ اس کا مقدر ہے جس سفینے کا، کنارہ اس کا مقدر ہے جس سفینے کا. نگہباں ذات نبی بادبان ہے قرآن. نگہباں ذات نبی شفائے کلی ہے قرآن مومنوں کے لیے. ہمیں یہ جس نے دیا مزدگان ہے قرآن. تلاوت اس کی مجھے تابناک رکھتی ہے. واہ واہ. تلاوت اس کی مجھے تابناک رکھتی ہے. میری شان میری آن بان ہے قرآن. اور آخری شعر کے چراغ روز درخشاں ہے آیت آیت میں. واہ. چراغ روز درخشاں درخشاں ہے آیت آیت میں. ہدایتوں کا مکمل جہان ہے قرآن. سبحان اللہ. سبحان. نذیر کہہ دو یہ ایمان کے لٹیروں سے، لے اپنی راہ میرا دیدبان ہے قرآن. واہ واہ. میرا دیدبان ہے. بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. برادرم مکرمی و معظمی ڈاکٹر واحد نذیر صاحب، چھوٹے بھائی ہیں آپ کے. آپ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں، ہمارے جگر ہیں. آپ لوگوں سے ہی میں نے سیکھا ہے. آپ کا صمیم قلب سے شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت اور لاک ڈاؤن کے قید و بند سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا، ہمیں دوستوں کے لیے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ. آپ کی نوازشیں، میں یہ آپ کے پروگرام میں دیکھتا تھا. ہمارے محسن، ہمارے مربی پروفیسر صفدر امام قادری صاحب کے کئی پروگرام آپ کے چینل سے، آپ کے توسط سے سامنے آئے، میں نے دیکھا. تو ظاہر ہے کہ میں اس موقع سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ان سے ایک لفظ جیسا سیکھا ہے. ان سے کبھی میں نے پڑھا نہیں، لیکن ان کی زندگی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے بھی نہیں پڑھا مگر بہت کچھ سیکھا صاحب ہم لوگوں کے. جی ہاں. تو آپ مربی بھی لوگوں ہیں، کی دوست صحبت، بھی ہیں، مینٹر بھی ہیں، ہمارے گائیڈ بھی ہیں. آپ لوگوں کی صحبتوں نے بہت سیکھنے کا موقع دیا ہے. آپ کی بہت بہت نوازش. ناظرین، آپ سب کا بھی فردن شکریہ. آج کا پروگرام بہت ہی دوسری نوعیت کا تھا، کیونکہ ماحول اور حالات بالکل سازگار نہیں ہیں، مگر ہم نے سوچا کہ آوارگی ود دانش کے پلیٹ فارم سے ایسی چیزیں، اور ایک تو رمضان کا معاملہ تھا، ماہ مبین، کہ اس میں رمضان کی برکت سے کچھ ایسے پروگرام بھی ہو جائیں جس سے میری اصلاح بھی ہو اور دل کو کچھ طمانینت بھی حاصل ہو، کچھ سکون بھی حاصل ہو. اور جاتے جاتے بھائی واحد نذیر کو بھی میرے خیال میں خبر پہنچ چکی ہوگی کہ جی یہ بھی یہ خبر ہمیں واٹس ایپ پہ آئی ہے
کہ ہمارے بہت ہی قابل، بہت ہی بڑے، ہمارے ایک عہد ساز شخصیت جناب شمیم حنفی صاحب کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و حنفی صاحب میرے کرم فرماؤں میں تھے، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ جب میں علی گڑھ میں BA کر رہا تھا تو شمیم حنفی صاحب ان دنوں وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ علی گڑھ میں موجود تھے۔ تو ان سے دو طرح کی نسبت، ایک تو یہ کہ وہ ہمارے پروفیسر تھے وہاں، ہم نے ان سے پڑھا نہیں، مگر دوسرے یہ کہ ڈرامے کے حوالے سے وہ میرے سینئر تھے، وہ بھی بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے۔ رب العزت انہیں غریق رحمت کرے، اور لوائقین کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرماوے، اور آمین آمین۔ رہے نام اللہ کا۔ خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اب رحم فرما دے، کیونکہ ہمارے خاص طور پہ اردو کے بہت سارے ساتھی اور بہت سارے اساتذہ جو ساتھ چھوڑ گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ وائڈ جو ہے، یہ خلا کیسے اور کیوں کر پر ہوگا۔ تو دوستوں، آپ سب بھی اپنا اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں سبوں کو یاد رکھیں، خصوصاً اس گناہگار کو بھی۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، نوازش، کرم، خوش باش۔ شکریہ۔